अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 498वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, बर्मा के बारे में मुख्तलिफ़ वीडियो, मुख्तलिफ़ तस्वीरें आज सोशल मीडिया पे चल रही हैं। मैं आपको दो चार फैक्ट्स बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसमें से बहुत सारी तस्वीरें वो पुरानी है, 10-10 साल पुरानी, बहुत से वीडियो घड़े हुए हैं। अगर आप इस तरह की लोगों को मुंतशिर करने वाली और लोगों को डिस्टर्ब करने वाली तस्वीरें और न्यूज़ और ख़बरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर चलाएंगे तो पुलिस आपके ऊपर एक्शन लेंगी। चूँकि मुझे पता है इससे पहले ऐसा हो चुका है। आज से 2-3 साल पहले रमज़ान में ऐसा ही चल रहा था। पुलिस ने बहुत सारे नौजवानों को इसलिए गिरफ़्तार किया कि वो बहुत सारे फ़िल्मों की छोटी छोटी क्लिप को कट करके, जैसे मैंने उस दिन एक एग्ज़ाम्पल दिया, सिल्वेस्टर स्टैलिन की एक मूवी है जॉन रैम्बो, वो उसमें पूरी बर्मा की स्टोरी बताई उन्होंने। यही जुल्म सितम पूरा उसके अंदर बताया हुआ है। तो हमारे कुछ मुस्लिम नौजवानों ने वो जो जॉन रैम्बो मूवी थी उसके अंदर से थोड़े थोड़े क्लिप काट काट के और दूसरे मूवीज़ से निकाल के उसका एक वीडियो बनाया और उसको जब सोशल मीडिया पे चलाया कि बर्मा में मुसलमानों पे ऐसा जुल्म सितम हो रहा है, तो पुलिस एक्शन में आई और उन नौजवानों को जो है पुलिस ने गिरफ़्तार किया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर ऐसी कोई गिरफ़्तारी ना हो, आपके ऊपर पुलिस कोई एक्शन ना ले, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हिंदुस्तान के अंदर है, आप क्या कर सकते हैं उनके लिए मुझे बताओ। खाली सोशल मीडिया के आप बहादुर बने हुए हैं, हीरो बने हुए हैं। खाली लोगों को जो है आप बदगुमान करने का और गलत फहमियाँ फैलाने का और घड़े घड़े वे वीडियो और 10-10, 15-15 साल पुरानी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे वायरल करके लोगों में ऐसी हैजानी कैफियत पैदा करके लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। और क्या कर रहे हैं आप? आपने क्या किए उनके लिए मुझे ये बताइए। तो सरासर ये गलत है। आप सोच भी नहीं सकते, पुलिस आपके अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकती है अगर आप इस तरह की तस्वीरें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वायरल करके और इस तरीके से लोगों के जज्बात को भड़काने का काम करेंगे तो। और पुलिस ने ऐसा किया हुआ है इससे पहले। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि पहले हम लोग अच्छी तरह से तहकीकात करें और उसके अलावा ये काम डिप्लोमेटिक तरीके से करने का है, हमारा नहीं करने का है। ये जो करने वाले लोग हैं वो लोग अपने तौर पे कर रहे हैं। जैसे तुर्की के जो सदर थे रजब अर्दोगान, उन्होंने अपने यहाँ से एक सफ़ीर को भेजा, वो पॉलिटिकल लेवल पे कर रहे हैं और दूसरे मुल्क भी कर रहे हैं। मैंने और भी ऐसी कुछ ख़बरें पढ़ा जिसके अंदर लिखा हुआ था, बोले सऊदी क्या कर रहा है, अरब मुल्क क्या कर रहे हैं, फ़लाना मुल्क क्या कर रहा है, ये लोग इनकी मदद क्यों नहीं करते। ये सब बातें लिखने वाले, भेजने वाले, इसको वायरल करने वाले कौन लोग हैं? ये कुएं के मेंढक है। ये इनकी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी, कभी ये चौक में, कभी ये होटल में, यहाँ से निकले तो दूसरे चौक में, वो होटल में, वो टेबल पे, वो कुर्सी पे, ये महफिल में। यानी एक अपने छोटे से खेड़े में, गांव में रहने वाले, या अपने बस्ती, अपने शहर में, जिसने पूरी कभी दुनिया तो दूर की बात है, उसको अपना पूरा ज़िला भी नहीं पता है, मेरा ज़िला जिसमें मैं रहता हूँ वो कितना बड़ा है, जिस सूबे में मैं रहता हूँ, जिस स्टेट में, उसमें कितने ज़िले, कितने तालुक़े और वो कितना बड़ा है, उसको ये नहीं मालूम है। और वो यहाँ बैठे बैठे रिकामी बातें कि सऊदी क्या कर रहा, ये क्या कर रहा, वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, या ऐसे इतने शाने पैदा हो गए हुए हैं हमारे यहाँ पे। साले कुएँ के मेंढक, एक लफ्ज़ नहीं मालूम दुनिया के बारे में क्या कर रहा है सऊदी। मैं बताता हूँ आपको, क्या मालूम क्या है तुम लोगों को। सऊदी गवर्नमेंट, दूसरे अरब मुल्क, अरे वो खाली बर्मा नहीं, तमाम गरीब मुल्कों की ऐसी हेल्प करते हैं, ऐसी मदद करते हैं। उनके सदक़ात, उनकी ज़कात, उनके यहाँ से क़ुरबानी का जो गोश्त जमा होता है हाजियों का, उसके डब्बे बनाकर वो ऐसे गरीब मुल्कों में भेजते हैं जहाँ बिल्कुल खाने के लिए नहीं है। जैसे कॉन्गो के जैसा मुल्क है, कुछ भी नहीं है वहाँ, लोगों के बदन पे खाली चमड़ा और हड्डियाँ बची हुई है, ऐसे मुल्कों में भेजते हैं। इथोपिया है, हबशा, ऐसे मुल्क में गुर्बत एकदम ऐसी सतह के ऊपर है, वहाँ पे ये लोग भेजते हैं। और बहुत सारे मुल्क है अफ़रीक़ा में, फिर उसके अलावा बांग्लादेश में भेजते हैं, वहाँ भी गरीब लोगों को। फिर बर्मा में भेजते हैं, उनकी इमदाद, उनकी मदद। और सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं भेजते,
سب کے لیے بھیجتے ہیں. اسی لیے کنگ سلمان نے آج سے 2 سال پہلے 2 لاکھ ریال اپنی طرف سے دنیا کے غریبوں کی غریبی ختم کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن کو صدقہ دیے، عطیہ دیے اپنی طرف سے کہ بھائی میری طرف سے یہ چندہ لے لو اور یہ پیسوں کے اندر تم غربت کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرو. چونکہ ابھی ہم لوگ تو ہر گاؤں میں کھیڑے میں جا نہیں سکتے. یونائٹڈ نیشن جو ہے سیوکت راشٹر، اس کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. 2 لاکھ ریال کنگ سلمان نے اپنی طرف سے دیے، خالی مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں، جو غریب ہے اس کا ڈیولپمنٹ کرو. تو یہ اخلاق ہے مسلمانوں کے. اس کے علاوہ بتاتا ہوں میں آپ کو، اب یہ ہمارے یہیں ڈینگے مارنے والے، ان کو بتاتا ہوں میں. ہم گئے ہوئے ہیں سعودی میں، ہم رہے وہاں پہ جا کر، ہم نے دیکھے وہاں کے لوگوں کے اخلاق. وہاں پہ برما والوں کو وہاں کی گورنمنٹ نے اقامہ دیا ہوا ہے، اور لوگ 20 40 سال سے ہیں وہاں پر، جو رہنے والے تھے، جو خود جن کے باپ وہاں پہ آئے پھر یہ پیدا ہوئے، آج ان کی عمریں 40 45 ہو گئی، اور ان کے جو ہے وہاں پہ بچے ہو گئے. آج ان کے بچوں کو بھی انہوں نے اقامہ دیا، اور سعودی کے بچوں کی طرح سے برما والوں کے بھی بچے وہاں کے اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. ان کو اتنے حقوق دیے. میں ملا ہوں، میرے پاس، میں ایسے بچوں سے میں نے باتیں کی ہے، تو ماشاءاللہ وہ بچے سعودی والوں کے بچوں کی طرح سے وہاں پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، رہ رہے ہیں. اور کیا چاہیے تمہارے کو؟ یہ یہاں اپنا بیٹھے بیٹھے ریکا میں باتیں کرنے کا، یہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا. لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور وہاں کے لوکل لوگوں کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے درس حاصل کرے، سبق حاصل کرے. سیرت کے اندر سے ہم نے خالی وہی چیزیں لی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے، کردار ایسا تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا. باقی سیرت کا جو دوسرا پہلو ہے اس کو بالکل ہم نے پس پشت ڈال دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی تھی، اس زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات لڑے ہیں، کتنے مرتبہ مدینے کو چھوڑا ہے، کتنے مرتبہ باہر نکلے ہیں. سیرت کے یہ پہلو کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے ایک نیا ڈیفینیشن ہم نے نکالا ہوا ہے. ہاں، ہمارے زمانے میں سیرت کے اندر سے ہم لوگوں نے اپنے اغراض کی، اپنے مقاصد کی، اپنے مفاد کی چیزیں لی ہوئی ہیں. حالانکہ سیرت زندگی کے ہر لائن میں آپ کی رہبری کر رہی ہے کہ آپ کو کس وقت میں کیا ایکشن لینے کی ضرورت پڑے تو اس وقت میں آپ نے کیا ایکشن لینا چاہیے. یہ ہم کو سیکھنا چاہیے سیرت سے. معلوم ہی نہیں ہے، ہم لوگ اتنے بے وقوف بنے ہوئے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، ہم لوگوں نے اپنی طرف سے جو باتیں گھڑی ہوئی ہے، اخلاق اخلاق اخلاق، ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سیرت میں سخت ہونے کا بھی حکم ہے. ضرورت پڑنے کے اوپر تمہاری جان مال اور عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت کے لیے تم کو اس کا ڈیفنس اور دفاع کرنے کا بھی سیرت کے اندر حکم ہے، اور وہ اللہ کے نبی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. لیکن یہ چیزیں ہم سیرت سے لینے کو تیار نہیں، اپنا ڈیفنس کرنے کو، اپنا دفاع کرنے کو. مار کھا رہے ہیں. ارے کون بولا تم کو مار کھاؤ؟ جب تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا کوئی تمہاری جان کا دشمن بنا ہے، تمہارے مال کا دشمن بنا ہے، تو تمہارا کام ہے تم اپنے جان کی، اپنے مال کی اور اپنے گھر بار کی حفاظت کرو. یہ تمہاری بھی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ بھی تو ہم کو سیرت سے ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرز ابن جابر، وہ مکے سے سفر کر کے آتا ہے مدینے تک، اور چراگاہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر جاتا ہے. ہاں، یہ روایتوں میں ملتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کہ ان کی اتنی ہمت کہ وہ آ کے ہمارے اونٹ لے کر گئے. غزوہ بدر کیوں ہوا؟ پھر اسی وجہ سے تو ہوا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا اور کہا کہ اب اس کے بعد ابو سفیان کا کوئی قافلہ یہ راستے سے روانہ نہیں ہوگا. پتہ چلا فلانی جگہ پہ قافلہ ہے، بولے چلو ان کو، یہ ہمارے اونٹ لے کر جا رہے ہیں، ان کو سب کو پکڑو، ان کو باندی بناؤ، غلام بناؤ. جب اللہ کے نبی وہاں تک پہنچے، ان کا قافلہ جا چکا تھا. پھر وہ لوگ آئے، پھر مسلمان نکلے باہر. ڈرے نہیں یہ لوگ کہ ہم 313 ہے یا ہماری تعداد کم ہے. نہیں، ہمارے جان مال پہ، ہمارے عزت پہ، ہمارے آبرو پہ حملہ ہو رہا ہے، کیوں برداشت کریں گے؟ نہیں، کیوں برداشت کریں گے؟ کوئی مکے سے اتنے دور سے آ کر ہمارے اونٹ چرا کے لے کر جا رہا ہے.
تو یہ تھی اللہ کے نبی کی سیرت، یہ زندگی. مگر ہمارے یہاں پہ ایسے ایسے میٹھے پیدا ہو چکے ہیں، ان کو خالی دوپٹے اوڑھنے کو ہونا اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے لیے، بس میٹھی میٹھی باتیں. میں ایک مرتبہ بیان کے اندر میں نے ایسی سخت الفاظ بولا تو ایک صاحب آئے میرے پاس، وہ ایسی میٹھے ماموں تھے. ارے مولانا نرمی نرمی اختیار کرو، نرمی نرمی والی باتیں امت کو بتاؤ. میں نے کہا میرے بھائی قرآن حدیث میں دونوں چیزیں ہیں، سورہ توبہ کیوں نازل ہوئی اور اللہ کے نبی کی سیرت میں ہے، یہ تمام باتیں بھی ہے. بولے نرمی، اخلاق ایسے ہونا چاہیے، اخلاق ویسے ہونا چاہیے. اب وہ بیچارہ جو ہمیشہ اخلاق کی باتیں کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ کتنا زیادہ بد اخلاق ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں. عصر کی نماز ہم لوگ پڑھنے لگے ایک دوسری مسجد میں، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی لیٹ پہنچا، میری 1-2 رکعت شاید چلی گئی تھی. اب نماز ہونے کے بعد میں وہ حضرت جو ہے انہوں نے بولے امام صاحب کو، بولے امام صاحب آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی. پورے لوگوں کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے، تسبیح جو پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد. امام صاحب نے بولے بھائی کیوں، کیسا کیا نہیں ہوئی صحیح؟ بولے نہیں، آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، لیکن آپ نے اتنا لمبا قیام کیا، مجھے تو ایسا لگنے لگا کہ کہاں آپ سورہ فاتحہ کے بعد میں دوسری بھی اور کوئی سورت پڑھے. اتنا لمبا جو آپ رکے، یہ واجب کو توڑ دیا آپ نے. اس کے لیے ایک تو آپ نے سجدے سہو کرنا تھا، آپ نے نہیں کیے، تو آپ کو نماز دہرانا پڑیں گی. اب دیکھیے وہ انسان جو ہمیشہ اخلاق 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 کی باتیں مجھے سکھاتا تھا، نرمی نرمی، اب اس کو بد اخلاق کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اتنے لوگوں کے سامنے اپنے علم کو جھاڑنے کے لیے، اپنی علمی صلاحیت کو بتانے کے لیے وہ امام صاحب کو ذلیل کر رہا ہے وہاں پہ. اب وہ امام صاحب بھی غصے والے تھے، انہوں نے بولے ہاں میں نے پڑھایا. بولے نہیں دہراتا میں نماز، کیا کرنے کا رے تجھے؟ اس کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. بولو مجھے اب آپ کیا عزت رہی اس کی؟ بہت اخلاق، بہت نرمی کی باتیں کرنے والا. اس کے بعد میں مجھے ملا وہ، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کیا ضرورت تھی انگلی کرنے کی، کھجانے کی؟ تم تو بہت میرے کو اخلاق نرمی کی باتیں بتاتے، تم کو معلوم ہے یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے. اس طریقے سے ایک امام کے اوپر طنز کرنا پورے مسجد میں، پوری مجلس کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے. ارے بولے نماز کا مسئلہ تھا نا نماز کا مسئلہ، تیرے کو بولا کون؟ وہ سری نماز ہے، امام نے 2 سورے پڑھا یا 6 سورے پڑھا، تیرے کو کیا کرنے کا کیا اس سے؟ تو نے جب ایک مرتبہ اقتدا کر دیا میں اس پیچھے امام کے پیچھے، تو یہ تیری بد اخلاقی ہے. تو لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا شاید کہ میں کتنا بڑا علامہ ہوں اور میری علمی صلاحیت ہے کیسی ابل کے اوپر سے نیچے گر رہی ہے. پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اخلاق اس کو نہیں بولتے، ہم اوتھینٹک بات کرتے، جہاں چڑنے کا، غصے میں آنے کا، سخت الفاظ بولنے کا وہیں بولتے. میں نے کہا یہی امام صاحب جن کے پیچھے تو نے نماز پڑھا نا، مجھے بھی ایک مسئلے میں ان سے اعتراض تھا، میں نے کبھی ان کو عوام کے سامنے نہیں بولا. ایک دن میں نے کہا، میں نے ان کو لے کر گیا میرے گھر پر، اور گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا. میں نے کہا آئیے آئیے امام صاحب تشریف رکھیے، فرمائیے آپ کیا پئیں گے؟ چائے پئیں گے، روح افزا کا شربت پئیں گے، یہ کیا پئیں گے؟ گرمی کے دن تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے شربت ہی بناؤ. میں ان کو اپنے ساتھ میں ہی، ہم لوگ کچن میں ہی بیٹھے، میں نے وہیں کرسی لے لیا اور بات چیت چلنے لگی، ادھر کی ادھر کی، گاؤں کی. اور پھر اس کے بعد میں نے ایک دم پیار سے، نرمی سے، اخلاق سے صرف ان سے یہ کہا، میں نے کہا مولانا مجھے ایک چھوٹی سی آپ سے درخواست کرنے کی تھی. ارے بولو نا. بولے مولوی صاحب کیا درخواست تھی؟ میں نے کہا دیکھو آپ ماشاءاللہ عالم دین ہے، مفتی بھی ہے ماشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ حافظ قرآن نہیں ہے تو کیا ہوتا؟ میں بولا فجر کی نماز میں اکثر آپ جو 28ویں پارے میں کی صورتیں ہیں، سورہ تحریم کبھی پڑھتے، کبھی کبھی آپ 29ویں پارے میں کی بڑی صورتیں پڑھتے. ہوتا ایسا کہ بعض جگہوں پر میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو ہے نا الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے، اور کبھی کبھی کیا ہو جاتا کہ آپ یہ آیت کی بجائے دوسری پڑھ لیتے. تو میری خالی اتنی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ 1-2 مرتبہ اس کو دیکھ لو، نہیں تو 1-2 مرتبہ جو ہے نا دیکھ لیا کرو جس دن جو سورت پڑھنے کا ہے، یا پھر چھوٹی سورہ پڑھو. خالی اتنی درخواست ہے آپ سے میری. بولے نہیں بالکل آپ نے صحیح بتایا، میں ایک کام کرتا ہوں، میں ان کو ذرا اچھا یاد کر کے آپ کو ہی سناتا ہوں. میں بولا ہاں بہت اچھی بات ہے، اب کبھی بھی بولو
میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہا میرے یہ بولنے کے بعد میں نے ان کو 2-4 صورتوں میں 2-4 چیزیں بتایا، ماشاءاللہ انہوں نے اچھے طریقے سے یاد کیے، اور ابھی میں ان کے پیچھے جب نماز پڑھتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، میں نے کہا اخلاق اس کو بولتے۔ تمہارے جیسے لوگوں نے سیرت سے اصل میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ نرم بننا چاہیے، کہاں پہ سخت بننا چاہیے۔ تو آج میرے محترم بزرگوں، یہ مثال اور یہ اگزامپل مجھے اس لیے دینا پڑا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ سیرت ہم کو سکھاتی ہے کہ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت بھی فرض ہے، اور ویسے ٹائم پہ آپ کو سخت بننا پڑے گا، اپنا ڈیفینس، اپنا دفاع کرنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اتریں گی اور فرشتے آئیں گے آپ کی مدد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔